नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ कोविड-19 के वार जारी हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दूसरी लहर आई है जिसमें एहतियात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा है। अगर हम 24 घंटों की बात करें, सिर्फ 19 नवंबर की बात करें तो 2738 लोगों में कोविड पॉजिटिव पाया गया और इसके साथ साथ 36 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। ये मैं 19 नवंबर की बात कर रहा हूं और गुज़िश्ता जो 24 घंटे हैं उसके अंदर 33,562 जो टोटल एक्टिव केसेस हैं वो पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं। इस तरीके से कोविड की जो दूसरी लहर है वो पाकिस्तान में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है और काफी ज्यादा लोग इसका शिकार हो रहे हैं। हुकूमत तमाम तरह हिफाजती इकदाम के हवाले से आगाही भी फराहम कर रही है और इस मौके के ऊपर जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो बार बार हाथ धोना है, मास्क का इस्तेमाल है, उस पर बात की जा रही है। हुकूमत बार बार जोर दे रही है। जिले इंतजामिया तमाम मुख्तलिफ शहरों की वो अपने अपने तौर के ऊपर जो हालात हैं उनके मुताबिक इकदाम उठा रही है। लेकिन ऐसी सूरत में नाजरीन, जो सियासी दर्जा हरारत है, जो सियासत है, वो अपना जो रास्ता है वो खुद बना रही है। हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान का भी इंतखाबी मार्का खत्म हुआ तो 22 नवंबर को पेशावर के अंदर पीडीएम का जलसा दोबारा से शेड्यूल्ड है। यह पीडीएम के जलसे के लिए 5 नवंबर 2020 को, इसी माह की 5 तारीख को दरख्वास्त दी गई थी और पेशावर जो इंतजामिया है उससे इजाजत मांगी गई कि हमें 22 नवंबर का जलसा करने दिया जाए। लेकिन आज 20 नवंबर को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें माजरत की गई है और बताया गया है कि चूंकि 13% जायद कोविड केसेस हैं, इस वजह से यह जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब जब जलसे की इजाजत नहीं मिली है तो जो अपोजिशन या पीडीएम की जमातें, उन्होंने इसको मानने से इनकार किया और कहा है कि हुकूमत कोरोना इंजीनियरिंग कर रही है या फिर कोरोना को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है और हमें यह जलसा करने से रोका जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के बाद जो रद्द-ए-अमल दिया है वो अभी उसका रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान की जो हुकूमत है उसको जनवरी 2021 में घर भेज दिया जाएगा। हुकूमत हर महाज पर नाकाम हुई है, चाहे वो कश्मीर का मसला हो या कोविड का। हुकूमत के अंदर अहलियत नहीं है और यह भी कहा है कि 22 नवंबर को पेशावर के पीडीएम जलसे में जो गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में धांधली हुई है उसका पर्दा भी चाक करूंगा मैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें असद उमर साहब की, वो कहते हैं कि हुकूमत हर चीज पर बात करने को तैयार है। हुकूमतों का काम होता है दरवाजे खुले रखना, हमारे दरवाजे खुले हैं और पाकिस्तान के अवाम जिस मसले पर बात करना चाहते हैं, अवाम के जिस मसले पर यह बात करना चाहते हैं करें, हम एनआरओ नहीं देंगे। जबकि शेख रशीद साहब का कहना है कि सियासी लोगों से बातचीत नहीं करते तो वो सियासत का जनाजा निकालते हैं और खुदा उनको अक्ल शऊर देगा। मुज़ाकरात और डायलॉग का सिलसिला शुरू होगा हुकूमत समेत और हुकूमत के साथ। सबसे पहले असद उमर साहब क्या कहते हैं जरा बात करते हैं, इसके ऊपर आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे आपको दिखाएंगे। हर चीज पर बात करने को तैयार है। हुकूमतों को काम होता है दरवाजे खुले रखना, हमारे दरवाजे खुले। आप आइए, जिस चीज पे आप बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम के जिस मसले पे बात करना चाहते हैं, हमसे बात करें, हम एनआरओ नहीं देंगे। अच्छा, शेख रशीद साहब की जो बात है, जो गुफ्तगू, उसको भी सुनवा देते हैं और बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान वो क्या कहते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। जब सियासी लोगों से बातचीत नहीं करते तो वो सियासत का जनाजा निकालते हैं और इस मुल्क में मुझे उम्मीद है सियासत का जनाजा नहीं निकलेगा और खुदा उनको अक्ल और शऊर देगा और बेहतरी की तरफ आएंगे और मज़ाकरात का और डायलॉग का सिलसिला शुरू होगा गवर्नमेंट समेत और गवर्नमेंट के साथ। नैप और जो एनआरओ के केसेस से हटकर इमरान खान हर एक से बातचीत करने के लिए तैयार है। ये तो बात हो गई डायलॉग की, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान क्या कहते हैं इस पर आपको दिखाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। शोर मचाकर वावला करने वालों को मैं दावत देता हूं, अगर इनके पास कोई सबूत है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम बात करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन संसद असेंबली शर्मिला फारूकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। मैं वलीद इकबाल साहब आपसे जरा आगाज करता हूं। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि 2021 ये हुकूमत के अंदर अहलियत नहीं है, घर इसको भेज दिया जाएगा, तो कोई घबराहट तो नहीं है? आपको घबरा तो नहीं रहे हैं ये पीडीएम के जलसे जुलूसों से और जो बातें कही जा रही हैं कि 2-3 माह है आपके पास, उसके बाद ये बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा आपका?
میں اگر آپ اجازت دیں تو مرزا غالب کا ایک شعر عرض کروں. عرض کیجئے جناب. بالکل عرض کریں جناب, اوپر پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے. جی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. میرے خیال یہ پی ڈی ایم ہو یا بلاول بھٹو صاحب ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں یا مولانا فضل الرحمان ہوں, یہ ان کے عکاسی کرتا ہے یہ جو شعر ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ خود فریبی یا سیلف ڈسیپشن جسے کہا جاتا ہے, یہ اس کی ایک بڑی بہترین مثال ہے. اور میں آپ کو ایک اور جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے خطے میں بھی اور کافی سارے اور ملکوں میں بھی آپ دیکھیں, اگر آپ ہندوستان میں بی جے پی کانگریس ہے, بنگلہ دیش میں یہ خالدہ ضیاء اور حسینہ شیخ حسینہ ہیں, انگلستان میں کنزرویٹو اور لیبر پارٹی ہے, ادھر امریکہ میں وہ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن, دو بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں اکثر, اور اس طرح ہی سسٹم چلتا رہتا ہے اور سالہ سال دہائیاں صدیوں کئی بھی چلتا رہتا ہے. پاکستان میں بھی کچھ اس طرح کافی دہائیوں سے چل رہا تھا, اور ایک تیسری قوت آ گئی ہے, اور یہ جو ٹو پارٹی سسٹم ایک طرح کا تھا, ایک اجارہ داری چل رہی تھی جو بھی تھا, اب یہ ہضم نہیں ہو رہا ان کو کہ جی ایک تیسری قوت آ گئی ہے, اور یہ 20-30 سال ان کا ہر ایک کا بڑی پارٹیوں کا رہا ہوا ہے, یہ جو ماضی کی ہیں ریکارڈ. اچھا چلے, آپ نے ولید صاحب یہ بات کی, چلے آپ کا کہنا کیا آپ نے کہنا یہ, اور ہم کوئی خوف زدہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. ٹھیک, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو وزراء ہیں ان کی طرف سے ڈائیلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ دروازے کھلے, اسد عمر صاحب بھی کہتے ہیں جو بھی بات کریں دروازے کھلے رکھے ہیں, ہمارے دروازے کھلے ہیں. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جناب مذاکرات اور ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہوگا گورنمنٹ سمیت اور گورنمنٹ کے ساتھ. تو کیا کوئی دعوت دے رہے ہیں, کوئی نیشنل ڈائیلاگ کی کوئی کوششیں تیاریاں کی جا رہی ہیں جس میں آپ تمام جماعتوں سمیت سب کو مل بیٹھ کر بات چیت کرنے کی دعوت دیں گے, یعنی آپ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل چاہ رہے ہیں؟ لگ تو ایسی رہا ہے حکومت سے. نہیں جی دیکھیں, اس میں ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جمہوری اور ایک آئینی نظام میں ہم کام کر رہے ہیں, اور پالیٹکس تو آرٹ آف دا پاسبل ہوتی ہے, یہ کسی قسم کی کوئی انویٹیشن نہیں ہے, یہ تو بہت سے حلقوں کی. اور اگر آپ یہ دیکھیں پرنٹ میڈیا, اور اب تو خیر وہ پرنٹ میڈیا بھی وہ انٹرنیٹ پہ بھی آتا ہے, آپ جریدوں کے اداریے دیکھیں, آپ پاکستان کے سابق چیف جسٹس کی ایک بڑی مشہور تقریر دیکھیں, تو یہ تو بڑی دیر سے چل رہا ہے. بہت سے حلقوں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, اور اس طرح کی پولرائزیشن نہیں ہونی چاہیے جس طرح کی ہوئی ہے ہمارے ملک میں. تو یہ کوئی اس طرح انویٹیشن نہیں ہے, یہ تو ایک پولیٹیکل پروسیس کا ایک حصہ ہے جس کا اظہار مختلف وزراء نے کیا ہے. لیکن یہ قطعی طور پہ, اور یہ بھی ساتھ شرط عائد کی ہوئی ہے کہ این آر او نہیں ہوگا اور احتساب کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی, اور یہ تو پرائم منسٹر بھی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ گفتگو ہر چیز پہ ہو سکتی ہے, اس پہ نہیں ہو سکتی. میں شرمیلہ صاحبہ, قطعی طور پہ کسی کمزوری کا وہ اظہار نہیں ہے. اچھا, کسی کمزوری کا اظہار, شرمیلہ صاحبہ گفتگو آپ نے سنی, کسی کمزوری کا اظہار نہیں ہے. ولید صاحب کہتے ہیں حکومت بھیجے جانے کی جو بات ہے وہ سیلف ڈسپشن ہو سکتی ہے, حقیقت کوئی بھی نہیں ہے, گھبراہٹ کوئی بھی نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایز اے پیپلز پارٹی ریپرزنٹیٹیو مجھے بتائیے کہ کیا ڈائیلاگ کا حصہ بننا چاہیں گے آپ لوگ, ڈائیلاگ پہ بلیو کرتے ہیں, یا پھر احتجاج, لانگ مارچ اور پھر استعفے, اس طرف جائیں گے؟ جی بہت شکریہ. میں بھی ایک شعر سے شروعات کروں اگر آپ کی اجازت ہو. بالکل اجازت جناب, میں ولید صاحب کو نہیں روکا, میں آپ کو کیسے روک سکتا ہوں. بالکل آپ شعر سے آغاز کیجیے. ہونا لازم ہے اقبال, دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال, سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. یہ جو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں نا, اور یہ ان کا جو ایک انہوں نے اپنے ارد گرد ایک ببل بنا کے رکھی ہے کہ دے انٹچبلز, یہ کچھ بھی کریں, یہ کچھ نہ بھی کریں, یہ یہاں شاید ہمیشہ کے لیے آ گئے ہیں. یہ جو وعدے, جو ارادے, جو قسمیں اور جو کنٹینر کے اوپر جو تقاریر کرتے تھے, اس میں سے آج تک عوام کو انہوں نے ایک بھی چیز ڈیلیور نہیں کری ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسکلی, اور میں یہ ولید اقبال صاحب کو نہیں کہہ رہی, میں ان کے وزیر اعظم کو کہہ رہی ہوں, اور میں ان کے بہت سارے جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں, کہ یہ نااہل لوگ ہیں, انکمپٹنسی کی انتہا ہے. نہ ان کو معلوم ہے نا کہ کوئی معاشی پالیسی ہے. ایسے لوگوں سے ڈائیلاگ کرنا جو ہے وہ بے فضول ہے.
ना ये पार्लियामान को अहमियत देते हैं, ये ऑर्डिनेंसेस में बिलीव करते हैं, ना ये डिस्कशन में बिलीव करते हैं, ना ये डिबेट में बिलीव करते हैं। कोई मशवरा ही दे दे इनको, अगर डायलॉग होता है तो डायलॉग में इनको मशवरे दे दें कि इकोनॉमी कैसे बेहतर होती है या गवर्नेंस कैसे बेहतर होती है। मैं क्योंकि पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि हमने हमेशा पार्लियामान को तकरीर दी है। हम वो जमात हैं जिन्होंने पाकिस्तान, जिसके बानी ने पाकिस्तान को उनका 73 का आइन दिया और उस आइन ने पार्लियामान को तकवीत दी। यू ड्रॉ योर इंस्पिरेशन एंड योर स्ट्रेंथ फ्रॉम द पार्लियामेंट, लेकिन ये पार्लियामान को कमजोर करते हैं। अच्छा, कैसे कर रहे हैं वैसे शर्मिला साहब, कैसे कमजोर कर रहे हैं पार्लियामान? इनको बहुत दफा वजीर आजम साहब तो आते ही नहीं है पार्लियामेंट, ही डजंट कम। जिस पार्लियामेंट ने उनको वजीर आजम बनाया है वहां तो वो आते ही नहीं है। कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देने वाला नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है किससे डायलॉग किया जाए। हमने तो इनको 2-2.5 साल दिया ना। हाँ। हमने एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन हमने इनसे बात करने की कोशिश की, हर कानून पे डिबेट करने की कोशिश की, लेकिन ये क्या करते हैं, या तो ऑर्डिनेंस लाते हैं या ये बुलडोज करते हैं। शर्मिला साहब, अगर कोई नेशनल डायलॉग हो और कोई नेशनल डायलॉग का कोई इस तरह से हो कि वो अगर हो तो उसका हिस्सा बनेंगे, उसमें जाएंगे, बातचीत करेंगे, यानी ये ऑप्शन है। बताइए कि नेशनल डायलॉग का इनकार या नेशनल डायलॉग को स्टार्ट किसको करना चाहिए? हुकूमत को या ऑपोजिशन को? अच्छा, अगर ये करें तो आप लोग जाएंगे? इस मुल्क में बहुत चीजों के अंदर, बहुत इदारों में इस्लाह की जरूरत है। ये किसका काम है? हुकूमत वक्त का काम होता है, रियासत का काम होता है। आप लोग जाएंगे अगर ये आगाज हो जाए इसका? अगर हुकूमत दावत दे नेशनल डायलॉग के लिए, आप लोग जाएंगे? अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत तबाही फिर चुकी है, अब इतनी तबाही फिर चुकी है कि अब किसी में कोई साख नहीं रही है कि किसी किस्म का कोई डायलॉग हो। बट वो कहते हैं इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। प्लेटफॉर्म से जो चल रही है वो तहरीक को आगे लेके चलना है, और वो 26 नुकाती एजेंडा जो पीडीएम की जानिब से आया है उसमें तमाम चीज़ें शामिल है। इस्लाहात भी हैं, एस्टैब्लिशमेंट का सियासत से दूर रहना, आवाम की जो एक महंगाई है, जो एक फ्रस्ट्रेशन है, वो 26 दे ऑल कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक। और मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि जब एपीसी की हम बात करते थे तो ये हंसते थे, ये कहते थे होएगी नहीं, फिर जब हो गई तो ये कहते थे ये खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। वो भी हो गया। फिर हमने जब जलसे जुलूस का ऐलान किया तो उन्होंने कहा कोई जलसा जुलूस नहीं होगा, वो भी हो गया। अब इनको समझ नहीं आ रही, अब ये इनका क्या? देखिए, ये आवाम को ना सस्ती अशिया दे सके, ना नौकरियां दे सके, ना घर दे सके, ना कोई इस्लाहात कर सके, ना ये खारजा पॉलिसी में ये फेल हो गए हैं, माशी पॉलिसी इनकी। अच्छा चले, आप ये कहती हैं कि इट्स टू लेट, अब इसमें नहीं हो सकता। निहाल हाशमी साहब, आप ये सर और रहे तो ये ठीक है, राइट। मैं निहाल साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। निहाल साहब, आप भी इसी ओपिनियन के ऊपर है। शर्मिला साहब तो कहती हैं कि इट्स टू लेट, लेकिन अगर कोई डायलॉग हो, कोई बातचीत हो, हुकूमत अगर आपको बुलाए किसी चीज के ऊपर, मिल बैठ के, मुल्क तो हमारा ही है, मुल्क रहेगा, मुल्क की चीजें बेहतर होंगी तो सियासत भी हो जाएंगी। मैं चाहूंगा आप इसमें कमेंट करें कि आप समझते हैं कि कोई रास्ता है नेशनल डायलॉग के लिए, कि अगर ऐसा हो तो आपकी जमात उससे बैठेगी? आपके ऊपर है। आपसे भी वैसे अगर कोई शेर से आगाज करना चाहते हैं तो मैं आपको पहले ही इजाजत दे देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के मजलूम अवाम के जानिब से एक छोटा सा 2 लफ्जी शेर है, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। ये पाकिस्तानी लोग आज इस हुकूमत के बारे में कह रहे हैं। अब मैं शुरू यहाँ से करना चाहता हूँ। जब इस पार्लियामेंट का आगाज़ हुआ 2018 में, तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने दस्त ताउन आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा पाकिस्तान को आगे चलना है और हमें साथ लेके चलना है। और उन्होंने मिसाक जमहूरियत के साथ मिसाक मईशत की बात की। उन्होंने कहा आए पाकिस्तान के लिए एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें। उस बात को रद्द कर दिया गया। तो फिर पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि जो मौजूदा कठपुतली हुकूमत है उसकी कहीं रिट नहीं है। जो नाम नेहाद वजीर आजम, उनको पता ही नहीं चलता है कि आईजी को कौन लेके चला गया सिंध के। उनको पता ही नहीं चलता है कि स्टेट बैंक का गवर्नर कब आया और कब चला गया। उनको ये पता ही नहीं चलता है बीआरटी मंसूबा कब बना और कब खत्म हो गया। उनको कुछ भी नहीं पता। और ये इतने बेख्तियार लोग हैं, उनको कुछ किसी बात का कोई इल्म नहीं है। उनको ये भी इल्म नहीं है कि चीनी महंगी हो गई। चले, ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कोई नेशनल डायलॉग होता है तो कोई गुंजाइश है
آپ کی جماعت کوئی سمجھتی ہے کوئی گنجائش، یا پھر یہی ہوگا عوامی اجتماعات، لانگ مارچ، اسمبلیوں سے استعفیٰ، اور پھر 2021 میں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجنے کی آپ تیاری کر رہے ہیں؟ جیسے شرمیلا نے ابھی کہا 73 کا آئین موجود ہے، یہاں ایک پارلیمنٹ موجود ہے، ڈائیلاگ ضرور ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہوگا، آئین کے تناظر کے اندر رکھ کے ہوگا، باقی جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب سروینٹ ہیں، وزارتوں کے ماتحت ہیں۔ اب رہ گیا عدالت، تو عدالت کا کام انصاف کرنا ہے، ڈائیلاگ کرنا نہیں ہوتا ہے۔ ڈائیلاگ پارلیمنٹ میں تمام منتخب عوامی نمائندوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو پارلیمنٹ میں آئے نا، پارلیمنٹ کو استحکام دے، پارلیمنٹ کو مستحکم کر لے۔ پارلیمنٹ سے باہر کیسے ہو سکتا ہے ڈائیلاگ؟ مگر ہم نے یہ دیکھا ہے پاکستان کی عوام یہ دیکھ پارلیمان کے اندر اگر ہوگا، پارلیمان میں ہوگا تو آپ کریں گے ڈائیلاگ، بات چیت کریں گے، یعنی یہ اجتماع جلسے پارلیمان میں یہ ختم کر دیں گے؟ دیکھیے پارلیمان کو تو انہوں نے توقیر ہی نہیں دی، پارلیمان کے بجائے یہ آرڈیننس پہ یہ حکومت کو چلانا چاہتے ہیں، پارلیمان کے بجائے یہ آمریت کے طریقہ کار سے حکومت کو چلانا چاہتے ہیں، اور جب عوامی رائے کو بلڈوز آپ کرنا چاہیں گے تو پھر ریاست آگے نہیں بڑھتی ہے، حکومت بھی آگے نہیں بڑھتی ہے، ایک جمود سے طاری ہو جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں، آپ نے خارجہ اور داخلہ اور معاشی بات کی، تو آج یو اے ای جیسا ملک بھی پاکستان کو ویزا دینے سے استراب کر رہا ہے، جبکہ بھارت جہاں پہ کورونا وائرس سب سے زیادہ ہے اس کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ کون سی حکومت ہے؟ کس سے بات کس سے کیا جائے؟ ریاست کے اندر حکومت نام کی کوئی چیز عمران خان کی اگر ہوتی تو پھر آج آٹا مہنگا نہیں ہوتا، بے روزگاری نہیں ہوتی۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو، شرمیلا کا پوائنٹ آف ویو، میں نے دونوں کا پوائنٹ آف ویو، ولید اقبال صاحب آپ نے سن لیا، وہ کہتے ہیں جمود طاری ہے اور پارلیمنٹ کو توقیر نہیں دی جا رہی ہے۔ میں آپ سے اس کا جواب لیتا ہوں، ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آتا ہوں تو میں آپ سے اس کا پوائنٹ آف ویو چاہوں گا کہ پارلیمان کو توقیر آپ اگر نہیں دے رہے ہیں تو پھر ڈائیلاگ کیسے ممکن ہوگا؟ ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ولید اقبال صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ نے گفتگو سنی شرمیلا صاحبہ کی بھی، نہال صاحب کی بھی، کہ پارلیمنٹ کو توقیر آپ نہیں دے رہے ہیں، اور اگر ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے تو پارلیمان کے اندر ہوگا۔ یہ الزام کیوں آپ پر لگ رہا ہے کہ آپ آرڈیننسز سے کام چلاتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب یا پھر آپ کے جو وزراء ہیں وہ پارلیمان کو وہ توقیر نہیں دے رہے؟ جو پار ہے اور وہیں سے پاور جو ہے وہ آپ نے لینی اور پارلیمان کو ہی طاقت کا سرچشمہ بنانا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جب میں گفتگو کر رہا تھا تو دوسرے کسی مہمان نے اس میں انٹرپٹ نہیں کیا، تو میں اسی کرٹسی کو ریٹرن کر رہا تھا، لیکن شرمیلا صاحبہ نے کسی اقبال نامی شخص کا ایک شعر پڑھا ہے، میں یہ وثوق سے کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ علامہ اقبال کا شعر نہیں تھا، تو یہ اگر وہ سمجھ رہی ہیں کہ ایسا تھا تو یہ اس کو اپنا کریکٹ کر لیں اپنے آپ میں، لیکن کسی اقبال نامی شخص کا شعر ہوگا۔ میں نے تو کہیں نہیں کہا کہ علامہ اقبال کا شعر تھا۔ نہیں، ویسے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے ہفتے ان کی وہ جو ہمیں پیدائش بھی تھا، تو اس پہ بہت سی جو اپنا معاملات سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرتے ہیں، ان میں ایک بڑی اچھی ڈاکیومنٹری تھی کسی کی بنائی ہوئی۔ چلے آگے چلتے ہیں ولید صاحب آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کلیریفیکیشن ہو گئی چیزیں آگے، اہم بات ہے۔ نہیں، میں اس پہ آگے اس لیے نہیں چلنا چاہتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے بڑی اچھی ڈاکیومنٹری بنائی تھی جس میں یہ کہا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی یہی ہوتی ہے کہ جب ان کے نام سے کوئی ایسا کلام منسوب کیا جاتا ہے جو ان کا نہیں ہے۔ تو آئی ہوپ کہ اس کو جو سن رہے ہوں وہ کوشش کریں کہ ایسا نہ کریں۔ پارلیمنٹ کی بے توقیری یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور اس کے اوپر میں ان دونوں آپ کے مہمانوں کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں اور دیگر جو اپوزیشن میں اور ساتھی ہیں، سب سے بڑی بے توقیری اور سب سے پہل جو ہے انہوں نے خود کی تھی۔ جس دن اسمبلی میں سب سے پہلے ان اپوزیشن کی جماعتوں نے کی تھی، اس دن نہیں جس دن حلف لیتے ہیں اور اسپیکر کو الیکٹ کرتے ہیں، اس دن تو انہوں نے چپ کر کے کر دیا وہ سارا کچھ، لیکن جس دن ایک قائد ایوان کا انتخاب ہونا تھا، اور قائد ایوان جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں اگلے دن ان کا حلف تھا، یہ 17 اگست کی دن تھا، اس دن ایک شخص جو 22 سال کی سٹرگل کر کے آیا ہے اور قائد ایوان منتخب ہوا ہے، جب اس نے تقریر کرنی شروع کی، جو اس وقت کیفیت تھی ایوان میں، مجھے امید ہے فرید صاحب آپ کو یاد ہوگی، مجھے کیونکہ یاد ہے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، اور جس طرح ان کو بات نہیں کرنے دی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلی اینٹ جو غلط رکھی اس کے ساری عمارت اس پہ اسی طرح لیننگ ٹاور۔ اچھا، لیکن اگر وہاں سے غلطی ہوئی تو وہاں سے جو غلطی ہوئی ذمہ داری، اس کی سزا عوام کو، میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ داری ان کو خود لینی پڑے گی،
اس کی ذمہ داری ان کو خود لینی پڑے گی. بڑے تو آپ ہیں نا اور میں جانتا ہوں بڑے پن کا مظاہرہ تو آپ کو کرنا ہوگا. میں اپنے پارٹی چیئرمین کو نہیں میں اپنے پارٹی چیئرمین کو اور اپنے پرائم منسٹر کو جانتا ہوں اچھی طرح. جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ رویہ تھا اپوزیشن کا تو واقعی انہوں نے یہ دل میں پہلے بھی سمجھتے تھے لیکن اب واقعی سمجھنے لگ پڑے ہیں کہ یہ ان کی بے توقیری اور ان کا جو اپروچ ہے پارلیمنٹ کی طرف وہ اس قابل نہیں سمجھتے اس ایوان کو, اور میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں اس بات کے اندر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے اس کا آغاز کیا اور اب آپ کے پرائم منسٹر صاحب پارلیمان کو وہ توقیر وہ اہمیت دینے کے لائق نہیں سمجھتے. دس از واٹ یو آر سیئنگ. جی, اور میں سمجھتا ہوں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اور یس, حکومت کا کام گورن کرنا ہوتا ہے, اپوزیشن کا کام اپوز کرنا ہوتا ہے. تو حکومت کو اگر یہ سمجھتے ہیں کوئی ڈائیلاگ یا کوئی ایسی بات کہ حکومت کو اس کی کوئی بات کرنی چاہیے, تو آپ نے خود بتا دیا کہ ہمارے بڑے اہم ولی صاحب اس میں کوئی وے آؤٹ نہیں ہے, کوئی وے آؤٹ نہیں. یعنی 2.5 سال, اگلے 2.5 سال جو ہیں اس میں پارلیمان کے اندر جو ہے وہ آپ کی طرف سے کوئی پازیٹیو انپٹ کی ہم امید نہ رکھیں. یعنی ایک جو ہو گئی وہ بات آپ نے دل میں رکھ لی, اب اسی کی بنیاد پہ آگے لے کے چلیں گے. جی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو بہرحال اس کے بعد مثالیں موجود ہیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ نے آپس میں ہارمونی کے ساتھ کام کیا. بڑی دیر ڈیڈ لاک رہا, 4 مہینے ڈیڈ لاک رہا تھا کمیٹیز کے اوپر. ٹھیک ہے, پبلک اکاؤنٹس میں شمل صاحب سے اس کا جواب لے لیتا ہوں بیکاز آئی ہیو ٹو بی ویری شارٹ. میں ایک سیکنڈ جی, میں آپ ایک اور بات چاہوں گی. بہرحال کمیٹیز پہ آپ نے دیکھ لیا, شہباز شریف صاحب ہو گئے منتخب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے, تو کوآپریٹ ہوا اس میں. سروسز چیفز کی ایکسٹینشن پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن نے مل کے کام کیا وغیرہ وغیرہ. میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں آپ کے مہمان, اس سے میں بہت شدید اختلاف کرنا چاہ رہا ہوں. جو بار بار میں کہہ رہا ہوں نا, ہضم نہیں ہوتا ان کو کوئی اور حکومت. چلے میں شرمیلا صاحبہ سے اور نہال صاحب سے اس کا جواب لے لیتا ہوں. ایک سیکنڈ, نہیں پلیز, میں آرڈیننسز کی بات پہ چاہتا ہوں, اس کے بعد اب بے شک مجھے باقی پروگرام میں نہ. نہیں بالکل ہی بیلنس طریقے سے سب کا اوپینین. پارلیمنٹری افیئرز کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو تھی اس نے باقاعدہ کیس سٹڈی کی, جو سینٹ کی ہے, سسی پریجو صاحبہ اس کی چیئرپرسن ہے. اور ان کی اتنی شرمندگی ہوئی جب کیس سٹڈی آئی تو پتہ لگا, ہم پہ تنقید کر رہے تھے کہ ہم نے اس سال میں 11 آرڈیننسز پاس کی تھی. پتہ کیا لگا کہ جب نون لیگ پچھلے 10 سال میں, نون لیگ 10 سال کی کیس سٹڈی تھی, نون لیگ جب حکومت میں تھی اور اس کے پہلے پیپلز پارٹی جب حکومت میں تھی, ان کی ایوریج جو تھی, سال کی ایوریج آرڈیننسز کی تھی وہ 19 یا 18. چلے شرمیلا صاحبہ کے اوپر جو ہے ہم پہ یہ ملامت کرتے ہیں. شرمیلا صاحب معاف کریں یار, شرمیلا صاحب معاف کر دیو. میں یہ شرمیلا صاحب جو بات آپ نے سنی دل میں رکھ کے بیٹھے, انہوں نے کہا سب سے پہلے آغاز آپ نے کیا, اس کی وجہ سے اب وہ نہیں ہو سکتا آگے چل کے جس توقیر کی آپ بات کرتے ہیں پارلیمان کی. دیکھیے, ہم تو وہ جماعت ہیں کہ جب ہم حکومت میں آئے شہید بیوی کی شہادت کے بعد, تو آصف علی زرداری صاحب صدر تھے اینڈ ہی واز اے ویری پاورفل پریزیڈنٹ. آپ کو یاد ہے کیونکہ جنرل مشرف سے انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا, اور مشرف نے تو تمام اختیارات ایک اپنی شخصیت کے اندر جو ہے وہ منتظم کر لیے تھے, اور انہوں نے خود یہ 18ویں ترمیم کا انیشیٹو لیا, اور خود 18ویں ترمیم کے تحت انہوں نے پارلیمان کو اختیارات واپس منتقل کیے. اگر یہ 18ویں ترمیم نہ آتی, جس کے خلاف بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب بات کرتے ہیں, تو آج تو پھر حکومت جو ہے وہ ڈاکٹر عارف علی صاحب چلا رہے ہوتے, اور عمران خان صاحب کو کب کا گھر بھیج چکے ہوتے. تو شاید عمران خان صاحب نے 18ویں ترمیم پڑھی ہی نہیں ہے. مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ایک تو معذرت کے ساتھ میں دوبارہ یہ بات کہوں گی, کیونکہ نااہلی کی انتہا ہے, نہ ان کو وزارتیں چلانی آتی ہیں, نہ ان کو پالیسی بنانی آتی ہے. یہ ہر بات میں, جب یہ بھی کنٹینر پہ کھڑے تھے نا, تو یہ ہر بات میں کہتے تھے کہ ہمارے لیے ہر چیز کے لیے ایک ایکسپرٹ موجود ہے, معاشی ایکسپرٹ ہے, خارجہ پالیسی پہ ایکسپرٹ ہے. اب جب یہ حکومت میں آئے ہیں تو یہ خود عمران خان صاحب پچھلے دنوں ایک انٹرویو کے اندر کہہ رہے تھے کہ ہمارا پہلا ٹائم ہے. اور اچھا ہے تو ویسے پہلا ہی ٹائم نا, ہے تو پہلا ہی ایکسپیرینس. بتائیے کہ پنجاب کے اندر سندھ کے بیچارے آئی جی کا تو کوئی مطلب, جس طرح ان کو اٹھا کے ان سے ایف آئی آر کٹوائی گئی اور بیچارے کو اغوا کیا گیا, وہ تو ایک الگ ایک ثانیہ ہے اس پاکستان کی تاریخ میں. لیکن عمران خان صاحب جناب 5 آئی جی بدل چکے ہیں پنجاب کے, کیونکہ ان کے بہنوئی کا پلاٹ جو ہے وہ ریکور ہو جائے. یہ ان کی کمپٹنس ہے. دیکھیں نا, دیکھیں پرائم منسٹر کا اختیار ہے نا. اس طرح سے سندھ میں بھی آئی جی کا تنازع کھڑا ہوا تھا, چیف منسٹر کا اختیار ہے, وہ کسی آئی جی کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے. یعنی وہ تو یہ تو اپنے آپ کو اتنے اہل کہتے ہیں,
اور یہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو آن ریکارڈ یہ کہتے تھے کہ جناب رائٹ مین فار دا رائٹ جاب اور کام کرنے دیا جائے. آپ کام کرنے دیں لوگوں کو. تو 5 آئی جی بدلنے کا کیا مطلب ہے کہ کیا آپ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں ڈھونڈ پائے؟ ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے شاید ان کی تشفی نہ ہو رہی ہو سکتا ہے وہ کارکردگی سے مطمئن نہ ہو. پرائم منسٹر ہے، تبدیل کر سکتے. جس دھڑلے سے انہوں نے گلگت بلتستان کے اندر دھاندلی کی ہے، پری پول ریگنگ، تمام الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کو، ضابطہ اخلاق کو انہوں نے ایک طرف اس کی دھجیاں، چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. وہاں پر اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دیں گے. ٹھیک ہے، چلیں پہلے کر سکتے تھے، اگر نیت تھی تو کر لیتے. لیکن الیکشن کیمپین میں وہاں پر موجود ہونا، جو کہ ان کی موجودگی جو ہے وہ غیر قانونی ہے، ان کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور نہ ان کو اس قسم کے اعلانات کرنے چاہیے. پھر گنڈا پور صاحب آپ جا کے دیکھیں، جتنے ووٹ دو گے اتنے کروڑوں کے آپ کو منصوبے ملیں گے. نہیں چلیں، یہ تو کھلے آپ لوگوں کو رشوت دے رہے ہیں. چلیں آپ نے باتیں کی نا، میں اسی کے اوپر آتا ہوں ذرا سا. ویسے تو الیکشن کمیشن نے 100 سے زائد نوٹسز جاری کیے کہ 100 سے زائد جو ہے وہ الیکشن کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی بھی ہوئی. میں ایک بریک لیتا ہوں جی، مجھے بریک کی کال دی آ رہی. نہال صاحب میں آپ سے بریک پر آ کے بات کروں گا بیکاز میں نے بریک لینی. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے نہال صاحب سے بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید آپ کو کہیں گے. نہال ہاشمی صاحب، آپ نے گفتگو سنی، وزیر اعظم صاحب نے ویسے دل میں رکھ لی کیونکہ آغاز اپوزیشن نے کیا ہے اس بات کا، پارلیمان کی بے توقیری کا. اور دوسری بات جو ولید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ این ایوریج آپ کے بھی اور پیپلز پارٹی دور میں بھی 18-19 جو ہیں وہ آرڈیننسز آتے رہے اور آپ بھی اسی سے کام چلاتے رہے، تو پھر آج ان سے شکایت کیوں؟ دیکھیے یہ تو شکریہ ولید اقبال صاحب، بہت سچے آدمی، انہوں نے کھل کے دل کی بات کر دی کہ میں بھی یہی کہوں گا، اور میرے وزیر اعظم نے بھی یہ اب اس پارلیمنٹ کو توقیر اور عزت اور وقار اور اس میں ڈائلاگ کی بات میں اس کی وجہ ہے کیونکہ ان کے جو نام نہاد وزیر اعظم صاحب ہیں وہ جس کام پہ لگ گئے، انتقام پہ لگ گئے، وہ انتقام کے شعلے بن گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں شہباز شریف کا پروڈکشن آرڈر نہیں نکالوں گا، حالانکہ یہ کام آپ کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نواز شریف کو اس جیل میں ڈالوں گا، میں شہباز شریف کو اس جیل میں ڈالوں گا، زرداری کو وہاں ڈالوں گا، مریم نواز کو میں یہ کر دوں گا. اور وہ جو انتقام کی باتیں کرتے ہیں وہ نیب کی بھی اختیارات نہیں، بے توقیری کی بات کریں نا ذرا، مجھے ذرا بے توقیری کی بات کرائے نا ذرا. مجھے یہ تو بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں آغاز آپ کی طرف سے ہوا، یعنی وہ جو آغاز کیا اس کے بعد ہماری طرف سے نہیں. دیکھیے اپوزیشن کا کام ہے اپوزیشن کرنا، اپوزیشن کا کام اپوزیشن کرنا ہے. ہم کو ان کی بی جماعت نہیں ہے، بی ٹیم نہیں ہوتے ہیں کہ ہاں آپ کے ہر بات کو ہاں میں ہاں ملایا جائے. جو ملک اور قوم کے مفاد میں بہتر ہوگا ہم وہ کریں گے. اگر آج انہوں نے پارلیمنٹ کو بے توقیری کی ہے تو پاکستان کے عوام نے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر کے ہم جو جلسے جلوس اور ریلیاں کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ ہم ڈائریکٹ ڈائلاگ کر رہے ہیں، مختلف سماج کے جو طبقات ہیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں، وکلا کے ساتھ کر رہے ہیں، صحافیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، مزدوروں کے ساتھ کر رہے ہیں، تاجروں. ہمارا جو ڈائلاگ ہے اس قوم کے لوگوں کے ساتھ وہ جاری اور ساری. ہم اپنے راستے پہ چل رہے ہیں، وہ رستہ ہے جدوجہد کا، بات کرنے کا، لوگوں کو سمجھنے کا، لوگوں کو سمجھانے کا، ان کو آگاہی دینے کا. یہ دوسرے کام پہ لگ گئے ہیں، یہ انتقام پہ لگ گئے ہیں. یہ ایک ہی نہیں، لیکن آپ لوگ بھی تو نہیں مانتے نا نہال صاحب، آپ لوگ بھی تو نہیں مانتے نا. اب دیکھیں اب یہ پی ڈی ایم کے جلسے کی بات ہے، اب آپ کو ڈی سی کا نوٹس ہے، آپ اس پہ بھی سیاست کر رہے ہیں، آپ اس کو مان ہی نہیں رہے کہ کتنا کووڈ جو ہے وہ پھیل گیا ہے. مان لیں تھوڑی سی. اس وقت دیکھیں اگر عوام کے کووڈ ہمارے دور میں پھیلا، کووڈ ہمارے دور میں پھیلا ہے. جب ان کے وزراء جی بی میں جا کر کے جلسے کر رہے تھے اس وقت کووڈ نہیں پھیلا تھا. جناب امین گنڈا پور کے دور میں کووڈ نہیں پھیلا تھا، عمران خان صاحب کے دور میں کووڈ نہیں پھیلا تھا، سرکاری اجلاس میں کووڈ نہیں پھیلتا ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ تو سب کر رہے تھے نا. خائف ہو گئے ہیں پی ڈی ایم سے. یہ مریم نواز سے بہت خائف ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ مریم نواز لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرے. یہ خائف ہیں قیادت سے اور ان سے خائف ہو گئے ہیں. یہ خائف ہے شہباز شریف سے، یہ خائف ہے حمزہ شہباز سے. نہیں، پشاور کا جلسہ کریں گے، پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا ہر حال میں پشاور کا. یہ تو پی ڈی ایم کی قیادت فیصلہ کرے گی اور اس کی قیادت ایسن طریقے سے ایسن بات کا فیصلہ کرے گی. یقیناً جو بہتری ہوگی اسی کا حوالے سے بات کریں گے وہ. اچھا شرمیلا صاحبہ، یور ٹیک آن اٹ اینڈ دین آئی ول ٹیک دی فائنل کمنٹس فرام ولید صاحب. مجھے بتائیے 22 کو ہر صورت میں پی ڈی ایم کرے گی چاہے کسی بھی طرح کے ریسٹرکشنز ہو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب جلسے جلوس، میں شرمیلا صاحبہ سے پوچھو ولید صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی شرمیلا صاحب.
جب گلگت بلتستان میں جلسے جلوس کرنے تھے تو پی ٹی آئی کی حکومت کر رہی تھی اور اس وقت تو ان کو کرونا وائرس نہیں یاد آیا. اسی طریقے سے میں آپ کو ایک بات لکھ کے دے دیتی ہوں, اگر پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی ہوتی تو یہ سب سے زیادہ جلسے جلوس کر رہے ہوتے. ان کو بالکل فکر نہ ہوتی کہ وائرس ہے کہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ 22 تاریخ کے لیے جماعت اسلامی کے جلسے کے لیے تو ہائی کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے. تو یہ جو تضاد آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے؟ مطلب ایک طرف تو جلسے کی اجازت عدالت دے رہی ہے, دوسری طرف آپ جلسے کی اجازت نہیں دے رہے, اور کیوں؟ بات یہ ہے کہ کرونا وائرس انفارچونیٹلی ایک ایسی وبا ہے جس کے ساتھ ہمیں شاید کافی عرصے تک رہنا پڑے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر آپ کو اجازت مل جانی چاہیے تھی؟ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, یعنی it doesn't matter. یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ اس میں ایس او پیز کہتے تھے کہ جی یہ آپ نے فلاں فلاں ایس او پیز جو ہے ان کو فالو کرنا ہے, اور آپ نے اتنے لوگ آپ اکٹھا کر سکتے ہیں, اتنے نہیں کر سکتے. آپ اس میں کچھ شرائط رکھ دیتے, لیکن اس طریقے سے آپ اگر گیٹ کر دیں گے اور آپ بالکل ہی ایک بار لگا دیں گے تو اس سے تو فرسٹریشن اور بڑھے گی لوگوں میں, کیونکہ لوگ خود نکلنا چاہتے ہیں باہر اس حکومت کے خلاف. رائٹ. ولید صاحب, جب ہالز کے اوپر باقی جگہوں کے اوپر ایس او پیز رکھی جا سکتی ہے تو پھر پی ڈی ایم کا 22 نومبر کو ہونے والے جلسے میں ایس او پیز کے تحت کیوں نہیں اجازت دی جا سکتی؟ آپ پر یہ الزام بھی نہیں ہوگا کہ آپ کرونا انجینئرنگ کر رہے ہیں؟ لیکن یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ اپروچ ہے جو پی ڈی ایم نے لی ہے. اس کو صرف وہ سیاسی اینگل سے دیکھ رہے ہیں اپنے مجوزہ جلسے کو. اس کی جو ہیلتھ کے امپلیکیشنز ہیں, جو صحت کے حوالے سے جو اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں, اس کو بالکل انہوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے. ایس او پی پہ باؤنڈ کر دیتے ہیں کوئی چیز نہیں. ایس او دیکھیں, اب جو ایس او پیز ہیں ہالز وغیرہ پر, اس میں تو ایک ایس او پی جو شرط رکھ دی گئی ہے کہ شادی کی, میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ شادی کی تقریب صرف آؤٹ ڈور ہو سکتی ہے, نمبر 1, اور نمبر 2 وہ 300 افراد جو ہیں اس سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. بڑے اجتماع جو ہوتے ہیں, خاص کر سیاسی جلسے, اس میں ایس او پی کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. ماسک کا, سوشل ڈسٹینس. اچھا, وہ چاہے آپ کا بھی جلسہ کیوں نہ ہو. ایک نامعقول بات. تو سرکاری جلسوں پہ تو پی ٹی آئی جلسوں پہ, سرکاری جلسوں پہ مکمل سب کے لیے یکساں پابندی ہے. صرف ان کے پابندی تو نہیں ہے, سب جلسوں پہ, سب بڑے اجتماعات کے اوپر پابندی ہے. اور یہ بڑا irresponsible ایٹیٹیوڈ ہے. یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے, اسے کہتے ہیں سپر اسپریڈرز. یہ سپر اسپریڈرز ہوتے ہیں یہ جلسے. چلیں سر, I have to thank you ولید صاحب. time is up. بہت شکریہ آپ کا, آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا. شرمیلا صاحب آپ کا بہت شکریہ. نہال صاحب آپ کا بہت شکریہ. فرید رئیس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.